शबीए ज़ुलजनाब बरामद होगा। मुल्क की नामवर संगतें पुरसा पेश करेंगी। आपसे शिरकत की इस्तदा है। मैं मुल्तमिस हूँ क़िबला हाफिज़ मोहम्मद अली मिलिक साहब से कि वो दौलत रोज़े मिंबर हों। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नाराए तकबीर। जितना मजमा बैठा है, जितना बुलंद नाम है, उतना आवाज नहीं आया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नाराए विलायत, नाराए विलायत, मोहम्मद वाले मोहम्मद पुरजोर हैदरी सलावत। इसको थोड़ा सा सलावत बाबा से बुलंद तिलावत। बार दीगर बुलंदतर सलावत की तिलावत फरमाएं। ठीक यहाँ ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-माअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-हुदातिय्यीन अल-महदिय्यीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-माअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अशरे मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी व मुताबिक 2025 ईस्वी की ये दूसरी मजलिस अज़ा है और हमारा उन्वान ज़िक्र मुस्तफ़ा मज़ाहिब आलम की रोशनी में आज अपनी दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। यकीनन जो कल अहबाब तशरीफ़ फरमाते फ़र्श अज़ा पर उनके अज़हान आलिया में मौजू का रब्त यकीनन महफूज होगा। आज मुसलसल दूसरे दिन भी मैंने सूरह आराफ से आयत नंबर 157 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है और परवरदिगार आलम उम्मत मोहम्मद को इत्तबाए मुस्तफ़ा करने वालों को, रसूल अल्लाह की पैरवी करने वालों को ये बता रहा है कि अगर तुम मुस्तफ़ा की इत्तबा करते हो तो कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे नबी का ज़िक्र तौरात में भी लिखा हुआ है और इंजील में भी लिखा हुआ है। अल्लाह ने कुतुब समावी में ज़िक्र मुस्तफ़ा को इस कदर ज़्यादा रखा कि उसी ज़िक्र के सदक़े में अल्लाह ने ख़ुद मुस्तफ़ा की अपनी ही किताब में 18 मरतबा लफ्ज़ तौरात इस्तेमाल किया, 12 मरतबा लफ्ज़ इंजील कुरान में आया और 3 दफ़ा लफ्ज़ ज़बूर कुरान में आया। हमें बचपन से यही बताया गया कि इनमें तहरीफ हो गई है, न तौरात के करीब जाना, न ज़बूर के करीब जाना, न इंजील के करीब जाना। हालांकि वो 3 चीज़ें और हैं कि जिनके करीब नहीं जाना चाहिए।
तौरात, ज़बूर और इंजील, इन तीनों को मुसलमानों ने यहूदियों और ईसाइयों की किताब समझा, लेकिन हकीकत में ना तौरात यहूदियों की किताब है और ना ही इंजील मसीहियों की किताब है। ये अल्लाह के दीन इस्लाम की किताबें हैं। खैरात जितनी सैयदा के सगे बेटे अबुल फजल अब्बास अता फरमाए, उसके आगे मैं और आप मिल के झोलियाँ फैलाएं तो गुफ्तगू का आगाज़ हो। सबसे पहले जो 4 इल्हामी किताबें जिन्हें आपने हर सूरत में मानना ही मानना है, उनमें पहली तौरात है जो कि जनाब मूसा पर नाजिल हुई। लेकिन इस तौरात का तारुफ अल्लाह ने कुरान में क्या कह के करवाया? सूरह माइदा है, आयत नंबर 44 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लना तौराता फीहा हुदन व नूर। पहला और दूसरा टुकड़ा मुत्तसिल है मगर पहले पर रुको। इन्ना अंज़लना तौरात, अल्लाह फरमा रहा है हमने तौरात को नाजिल किया। वो अल्लाह जिसने कुरान नाजिल किया, उसी ने ही तौरात को नाजिल किया। इन्ना अंज़लना तौराता फीहा हुदन व नूर। सकलेन शाह जी, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इस तौरात को ऐसे नाजिल नहीं किया, बल्कि इसमें हमने 2 चीज़ें रखी, एक हुदा है, एक नूर है। तौरात में ज़रा सा मुस्कुराइएगा, चेहरों को खिलाइएगा, आप तमहीद पे बिल्कुल खामोश ना हो जाए करें। दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, मौला यकीनन वो कबूल व मंजूर फरमाएंगे। जितनी ज़िम्मे हैं वो सारी याद तो नहीं रहती, चूँकि जहन में मौजू सिर्फ इस तरतीब से चल रहा होता है। हैदर यंग फेडरेशन के जितने भी अरकान हैं यहाँ मौजूद हैं या बैरून मुल्क अपने मौला की सफ़े अज़ा की खिदमत गुजारी के लिए मेहनत कर रहे हैं, रोज़गार के लिए। मौला बच्चों, बुज़ुर्गों, जवानों सबको सदा सलामत रखें। रिजवी फैमिली की तरफ से दुआओं की बड़ी दरख्वास्त है, मौला उनकी वालदा को से तो सलामती अता फरमाएँ, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएँ। एक दफ़ा ज़रा ठहर के मेरा जुमला सुनिएगा। परवरदिगार आलम ने सूरह माइदा की आयत नंबर 44 में फरमाया, इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, हमने नाजिल किया तौरात को और खाली तौरात नाजिल नहीं की, इसमें हमने हुदा भी रखी है, इसमें हमने नूर भी रखा है। अल्लाह ये तौरात में जो तूने हुदा रखी ये क्या है? अल्लाह ने आवाज़ दी सूरह सफ़ में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक। मैं अल्लाह वो हूँ जिसने एक रसूल भेजा है यानी मुस्तफ़ा, और उसे 2 चीज़ें दी हैं, एक खुदा है, एक दीन हक है। यानी जिस अल्लाह ने तौरात में भी हुदा उतारी, उसने मुस्तफ़ा को वही हुदा दीन हक के साथ देकर भेजी। पता चला जो कुरान उतारने वाला अल्लाह है वही तौरात नाजिल करने वाला अल्लाह है। उसने जो हुदा तौरात में रखी वही कुरान में रखी, क्योंकि सूरह यूनुस में वो फरमा रहा है, इमरान भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसकी बातों में कोई तब्दीली नहीं, उसके कलमात में कोई रद्दो बदल नहीं, उसकी बातों को बदला हुआ न समझना। तो इसका मतलब जो हुदा उसने तौरात में नाजिल की वही हुदा उसने कुरान में मुस्तफ़ा को देकर कहा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू। मुझ अल्लाह का तारुफ है कि मैं इस रसूल को इरसाल कर रहा हूँ बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह ये हुदा क्या है जो तूने तौरात में भी उतारी है, कुरान में मोहम्मद को भी दे के भेजी है। का देख लेना, एक शहजादा घर से निकलेगा, मोहम्मद की गोद में बैठेगा और मोहम्मद फरमाएंगे, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा। आप तो चाहिएगा, जरा खैरात मांगिएगा, जो दाएं बाएं बैठे एक दफा तवज्जो फरमाइएगा भाई। अल्लाह ने कहा हमने तौरात में हुदा उतारी। अल्लाह फरमा रहा है हमने मुस्तफ़ा को हुदा और दीन हक दे के भेजा, और मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं जो हुदा तौरात में है जो मैं लेकर आया, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, उसी हुदा का चिराग हुसैन है। उसे जिंदाबाद भाई, सदा सलामत रहे। जो इब्तदाए गुफ्तगू पे साथ है, या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, वो हुदा मेरा मौला हुसैन। जिक्र मुस्तफ़ा के साथ उसका जिक्र जो मुस्तफ़ा से है, मुस्तफ़ा उससे है। जुमला आगे बढ़ रहा है। तौरात में हुदा है, कुरान में
ہدا ہے. اللہ نے کہا میں نے صرف ہدا نہیں، میں نے نور بھی اتارا ہے تورات میں. اللہ وہ نور کون سا ہے؟ کہ پڑھو سورہ تغابن. اب تورات اور قرآن دونوں برابر چل رہے ہیں. ذرا دیکھنا، جس نے وہ نازل کیا اس نے ہی تورات نازل کی، جس نے وہاں ہدا رکھی اس نے وہاں ہدا رکھی، جس نے وہاں کہا میں نے ہدا اتاری اس نے مصطفیٰ کو ہدا عطا کی. لیکن اللہ نے کہا ہدا نہیں، ہدی و نور. میں نے تورات میں نور بھی رکھا ہے. یہ نور کیا ہے؟ اللہ نے سورہ تغابن کی 8ویں آیت میں آواز دی، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. زندہ باد علی کا شیعہ. ہاتھ اٹھائے بھائی، جسے قرآن فہمی کا شوق ہے وہ بندہ مل کے بولے یا علی امیر المومنین. نور وہاں، نور وہاں. اس نور پر ایمان لاؤ جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا. اگر ہدا کا تعارف ان الحسین مصباح الہدا سے ہو گیا ہے تو بزم رسالت میں کسی نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی النور، یہ نور کون سا ہے جو تورات میں بھی اللہ نے نازل کیا، جو آپ کے ساتھ بھی اللہ نے اتارا؟ منبر کے پاس بیٹھے تھے سخی حیدر کرار کہ غدیر سے بھی کئی سال پہلے علی کا بازو مسجد نبوی میں اٹھا کے کہا انا و علی من نور واحد. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا بھائی. یا علی امیر المومنین انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک نور ہیں. وَالنُّورُ نور اللہ، اور ہمارا نور ہی اللہ کا نور ہے. تو پتہ چلا جس نے تورات کو جیسے نہیں مانا وہ قرآن پڑھ کے ہی سبق حاصل کر لے. چونکہ قرآن اگر تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کا مطلب جو قرآن کا پیغام ہے تورات کا پیغام بھی وہی ہونا چاہیے. ورنہ اللہ 2 درجن مرتبہ قرآن میں مصدقاً کہہ کے نہ کہتا کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. یاد رکھنا آج بھی اور اگلے 7 دن بھی یہ جملہ آپ کو بڑی تسلی دیتا رہے گا. آسمانی کتابوں کے حوالے سنتے ہوئے، نہ تورات یہودیوں کی کتاب ہے، نہ قمرشہ جی انجیل مسیحیوں کی کتاب ہے، یہ اللہ کے دین اسلام کی کتابیں ہیں. تو پھر مسلمانی اگر ہم سے سوال کریں کہ اسلام تو مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے تو پھر وہ اسلام کی کتابیں کیسے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. اور وہی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سب کی سنی ہوئی آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اللہ دین تیرے نزدیک اسلام ہے، وہی دین حق محمد لے کر آئے اور تیری باتوں میں تبدیلی بھی کوئی نہیں. اس کا مطلب موسیٰ کا دین بھی اسلام، عیسیٰ کا دین بھی اسلام، ابراہیم کا دین بھی اسلام، نوح کا دین بھی اسلام، یعقوب و یوسف و خضر و الیاس کا دین بھی اسلام، صالح و ہود و عاد و سمود و لوط کا مذہب بھی اسلام. چونکہ تبدیلی اللہ کی باتوں میں کوئی نہیں اور وہ اعلان کر بیٹھا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. آدم کا دین اسلام، نوح کا دین اسلام، ابراہیم کا دین اسلام، موسیٰ و عیسیٰ و مصطفیٰ کا مذہب اسلام. اللہ اگر سب نبیوں کے پاس مذہب اسلام ہے تو نے غدیر میں کیوں کہا آج مکمل ہو گیا ہے؟ یہ دعا ہے سادات عظام کی. جس بندے کا ہاتھ اب نہیں اٹھا، گرمی کا بہانہ نہ ہو تو وجہ اور کوئی نہیں. علی لال کلندر.
زندہ علی کے شیعہ یہ مشتبہ ہے جی. یقین کریں یہ صرف امامیہ کالونی کا معیار ہے. جو بات کو ہونے سے پہلے سمجھیں. اگر دین سارے نبیوں کا اسلام ہے تو پھر غدیر میں کیوں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور صرف یہ نہیں, بندوں نے اس آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھا ہی نہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, محمد آج غدیر کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. اللہ پہلے کیوں نہیں مایوس ہوئے؟ نہ بدر میں مایوس ہوئے, نہ احد میں مایوس ہوئے, نہ خندق و خیبر میں مایوس ہوئے. حتیٰ کہ علی نے محمد کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو پاش پاش کیا. جن کے خدا ٹوٹ رہے ہوں وہ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے. مسلمانوں نے نمازیں پڑھی وہ مایوس نہیں ہوئے, روزے رکھے مایوس نہیں ہوئے, زکاتیں دی وہ مایوس نہیں ہوئے, رد سود کیا وہ مایوس نہیں ہوئے, حتیٰ کہ مصطفیٰ نے حج بھی کر دیا وہ مایوس نہیں ہوئے. مکمل تب ہوا جب مصطفیٰ نے علی کا اللہ والا ہاتھ تھام کر اعلان کیا من کنتو مولا ہوں فہذا علی جن مولا. تو جام اللہ گھر جا کے مصلی پہ علی کو سوچنے سے پہلے میں غدیر والے دن راضی ہوا. تو ہر نبی کا دین دین اسلام. اب جس کے صدقے میں دین اسلام بنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر نہ ہو؟ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تورات سے. اس سے پہلے ایک پوائنٹ صرف کم کیجئے گا, صرف ایک پوائنٹ, باقی ویسے بہترین ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس سے پہلے دو جملے ذہن میں رکھیں. اس وقت جو بائبل رائج ہے مسیحی برادری کے ہاں وہ تورات, زبور اور انجیل کا مجموعہ ہے جسے بائبل کہتے ہیں. لیکن اس میں صرف تورات, زبور اور انجیل نہیں, دیگر انبیاء کی 41 کتب بھی شامل ہیں. یونس نبی کے صحیفے اس میں شامل ہیں, ایوب نبی کی کتاب اس میں شامل ہے, یرمیہ نبی کی کتاب اس میں شامل ہے, اشعیاء نبی کی کتاب اس میں شامل ہے, نبوت کبریٰ اور نبوت صغریٰ کی کتابیں اس میں شامل ہیں. کل کیتھولک بائبل کی 73 کتابیں, پروٹیسٹنٹ بائبل کی 66 کتابیں, 7 جو جدید مسیح ہیں چرچ آف انگلینڈ والے وہ 7 کتابیں بائبل کی نہیں مانتے, کیونکہ انہی 7 کتابوں میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. بڑی توجہ فرمائیے گا. لیکن ابھی ہم نے ذرا ان 7 کتابوں کی طرف نہیں آنا. میں وہی ہوں گا جو اس وقت رائج ہے, جو سب کے لیے متفق کا بات ہو پوری دنیا کے لیے. میں اس مرکزی ممبر سے وہی کرنے لگا ہوں. بائبل کی جو 2 حصے ہیں, عہد نامہ عتیق یعنی قدیم اور عہد نامہ جدید, اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ. جو عہد نامہ عتیق ہے اس میں کل 46 کتابیں ہیں, جس میں سے پہلی 5 کتابیں تورات کی جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی. اس کے بعد 41 کتابیں زبور کے سمیت مختلف نبیوں پر آنے والی کتابیں اور صحیفوں کے سمیت 41 وہ ہیں. 27 کتابیں انجیل کی ہیں جو عہد نامہ جدید میں شامل ہیں. یہ کل ملا کر 73 ہیں جو بائبل سوسائٹی آف پاکستان نے بائبل چھاپی ہے کیتھولک چرچ کی, آپ کو پرانی انارکلی سے ملے گی. تو اس کے اندر یہ 73 کتب کل ہیں جو بائبل کی موجود ہیں. پہلی 5 ہیں جو تورات کہلواتی ہیں عہد نامہ قدیم کی, اور شروع تورات جہاں سے ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں باب تکوین یا باب پیدائش, جس میں خلقت کائنات کا ذکر ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات کیسے بنائی. اور اس میں جناب آدم کا ذکر, جناب نوح کا ذکر, جناب ابراہیم کا اور ذکر تورات میں بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے. اسے انگلش میں کہتے ہیں کتاب پیدائش اور کتاب تکوین کو بک آف جینیسس. اسی بک آف جینیسس کے کتاب تکوین کا جو 15واں باب ہے اس میں اللہ حضرت ابراہیم سے مخاطب ہے, تسلی دے رہا ہے جناب ابراہیم کو پروردگار عالم, کیونکہ ابراہیم کسی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں. جو منظر ہے تورات کے اندر, میں لفظ بہ لفظ وہ پڑھوں. اللہ نے کہا ابراہیم تو نہ گھبرا, میں اللہ تیری سپر ہوں,
میں تیری ڈھال ہوں، میں تجھے اس مایوسی سے نکالوں گا۔ کہ اللہ میں دنیا سے بے اولاد جاتا ہوں، میری زندگی کے آخری ایام آ گئے ہیں، میری نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ نے کہا ابراہیم نہ گھبرا، ذرا گھر سے باہر نکل، رات کا وقت ہے، ستاروں کی گنتی کر۔ اللہ نے کہا ان ستاروں کی گنتی کر۔ ابراہیم فرماتے ستاروں کی گنتی تو ممکن نہیں۔ کہ ابراہیم تو نہ گھبرا، تیری نسل ایسے پھیلاؤں گا جیسے یہ ستارے ہیں۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا۔ ایک دفعہ آپ کی توجہ ہو گئی تو معراج آج کے حصے کی شروع۔ ابراہیم میں تیری نسل کو اتنا پھیلاؤں گا کہ جیسے یہ آسمان کے ستارے گنتی نہیں ہو سکتے، تیری نسل کی بھی کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم تیرا وارث بھی ہوگا، ابراہیم تیرا فرزند بھی ہوگا، ابراہیم تو مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، تو نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی رکھنی ہے۔ ابراہیم میں تجھ سے جو وعدہ کروں گا وہ پورا کروں گا، تیری نسل کو دنیا میں ایسے پھیلاؤں گا جیسے آسمان کے ستارے گنتی میں نہیں آتے۔ ابراہیم تیری ذریت بھی گنتی میں نہیں آئے گی۔ سوائے سادات کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں گن کے دکھاؤ اگر دکھا سکتے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا۔ نہ مجھے توقع تھی کہ آپ اس جملے کو وصول کریں گے مگر ویسے نہیں کیا، تو اگلے جملے پر آ جائیے۔ سوائے سیدوں کے، سوائے اولاد علی و بطول کے کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اولاد ابراہیم میں سے وہ ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان کی گنتی ممکن نہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم بھی تو اسحاق و یعقوب کی اولاد ہیں، یہ وعدہ اللہ نے ہمارے لیے کیا تھا۔ یہودی غلط کہتے ہیں، گن لیا دنیا نے 1.5 کروڑ یہودی دنیا میں ہیں، لیکن سید ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ آپ جی ہیں بھائی، سدا سلامت رہیں۔ ابراہیم میں ان ستاروں کی طرح تمہاری اولاد کو ہر جگہ پھیلاؤں گا، اور ابراہیم میں تم سے فرزند کا وعدہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم بس تم اپنے وعدوں پر قائم رہنا۔ تو جناب ابراہیم سے اللہ نے جو وعدے کیے وہ بڑے کمال وعدے تھے، اور وہ صادق الوعد ہے، اپنے سارے وعدے پورے کرتا ہے۔ تو ابراہیم نے ان وعدوں کے بعد مانگا کیا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 127، 128 اور 129 جا کر پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے مکان علی ابن ابی طالب تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے ابراہیم کہ جو گھر میں نے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے بنایا ہے، اللہ تو ہماری اس سعی کو قبول فرما لینا۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری عبادت کے مناسک سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، کیونکہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو آیت نمبر 129 میں جناب ابراہیم کی دعا ہے، وہی اس موضوع کا وہ نقطہ کمال ہے جو کل کے 1 گھنٹے اور آج کے آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کی سماعتوں سے تورات کا حوالہ دے کے قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں دعائیں مانگنے کے بعد دونوں باپ بیٹے نے کعبہ تعمیر کر کے پہلی دعا مانگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم، اللہ ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتکا، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو انہیں کتاب کی تعلیم دے مگر حکمت کے ساتھ دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرے۔ یعنی ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے جتنے
نے بھی وعدے کیے، ان وعدوں کے باوجود بھی ابراہیم کی یہ دعا ہے کہ میری ذریت میں سے ایک ایسا نبی بھیجنا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو انہیں کتاب کی تعلیم دے مگر حکمت کے ساتھ دے اور انہیں پاک کرے۔ اللہ نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ابراہیم کی دعا پر قبولیت کی مہر لگا کے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم اب صرف تیری نسل کی بقا نہیں، میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو آیتوں کی تلاوت۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہو۔ هو الذی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ ابراہیم صرف اب یہ تمہاری دعا کی قبولیت نہیں، اللہ اپنا تعارف کروا کے کہہ رہے، هو الذی، میں اللہ وہی ہوں جس نے ایک رسول بھیجا ہے امیین میں۔ امت کو یہاں بھی ضد تھی کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہی ہونا چاہیے، مگر جب تک علی کے شیعہ زندہ ہیں تمہاری یہ حسرت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ امی کہتے ہیں ام القریٰ یعنی مکہ کے رہنے والوں کو۔ پھر بھی اگر تمہیں ضد ہے کہ امیین کا مطلب ان پڑھ ہی ہوتا ہے تو کرتے رہو، چونکہ ہمارا کام آیت نے آسان کر دیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں ان امیین میں وہ رسول بھیج رہا ہوں جو آیتوں کی تلاوت کرے گا، جو انہیں پاک کرے گا، جو انہیں کتاب کی تعلیم دے گا مگر حکمت کے ساتھ دے گا۔ تم رہو ان پڑھ، اللہ کہہ رہے اگر تم امیین کا ترجمہ ان پڑھ کرو گے تو میں حکمت والا نبی بھیج کے بتاؤں گا کہ میں ان پڑھوں میں پڑھا لکھا محمد بھیج رہا۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، آ گئے سردار الانبیاء رحمت للعالمین، لیکن تورات نے بھی اپنا سفر جاری رکھا کہ میں مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اگر محمد کے فضائل نہ پڑھوں تو مجھے کل کو تورات کون مانے۔ تورات کی 5ویں کتاب جس کا نام ہے کتاب استثناء، کسی اردو ترجمے میں آپ کو اس کا ٹائٹل ملے گا تثنیہ شرع۔ اس کے اندر موسیٰ کے قوانین ہیں، اسے لا آف موسیس بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں تورات کے اس حصے کا نام ہے بک آف ڈیوٹرونومی۔ یہ جو تثنیہ شرع ہے، جو لا آف موسیس ہے، جو تورات کی 5ویں کتاب ہے، جو بائبل کے آغاز سے بھی 5ویں نمبر پہ آتی ہے، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت میں اللہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے، موسیٰ بنی اسرائیل کو ایک بشارت دو۔ یہ جو 10 بندوں نے واہ واہ کی ہے نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں واہ، لیکن جو بندے ایسے دیکھ رہے ہیں نا، میں وہ بشارت پڑھنے لگا ہوں اگلی تورات سے، جس کے ذہن میں پچھلی محفوظ ہے وہ اس سے متصل کرتا آئے گا۔ 18واں باب ہے کتاب تثنیہ شرع، بک آف ڈیوٹرونومی، اور یہ 5ویں نمبر پر ہے تورات کے اندر۔ اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت ہے، حاصل عدد 9 ہے، باب کا بھی آیت کا بھی۔ موسیٰ، آپ صدا سلامت رہے، موسیٰ انہیں بشارت دو، حرف بحرف وہ پڑھوں جو لکھا ہے تورات میں۔ بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں، تمہارے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، تمہارے بھائیوں میں سے اللہ میری مثل ایک نبی بھیجے گا۔ بنی اسرائیل کون؟ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا، جو بیٹے ہیں جناب اسحاق کے۔ اللہ انہیں پیغام بھیج رہا ہے موسیٰ نبی کی تورات میں کہ تمہارے بھائیوں میں سے، یعنی نسل اسماعیل میں سے
اسحاق کے بھائی اسماعیل کی نسل سے اللہ ایک ایسا نبی بھیجے گا جو میری طرح شریعت لے کے آئے گا، جو میری طرح نبوت لے کے آئے گا۔ اگلا فقرہ جو تورات میں لکھا ہے، میں نسلیں بھی قربان کروں اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ انہیں کہہ دو کہ میں ان کے بھائیوں میں سے یعنی کہ نسل اسماعیل میں سے ایسا نبی بھیجوں گا کہ جس کے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا، جس نے ذکر مصطفیٰ ہی نہیں تورات سے سننا اس بندے سے گلہ ہی کوئی نہیں۔ ایسا نبی بھیجوں گا جس کے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا۔ اگر کوئی نہیں پہنچ سکا تو میں 7 متصل قرآن کی آیت کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ محمد تب تک نطق نہیں کرتا جب تک میں وحی نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں۔ جو محمد بولتے ہیں وہ اللہ بولتا ہے، جو اللہ بولتا ہے وہی محمد بولتا ہے۔ جو محمد بول دیتا ہے اللہ کہتا ہے یہ میں نے بولا ہے تو یہ محمد کی مرضی ہے۔ کسی کو گود میں بٹھا کے کہے حسین منی وانا، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، مل کے یا علی مگد حق حیدر، صدا سلامت رہو، آباد رہو۔ اللہ تورات میں بھی کہہ رہا ہے اور قرآن میں بھی کہ یہ ایسا نبی ہے جس کے منہ میں نے اپنا کلام رکھا۔ بھائی مجھے انجیل میں یا باقی 41 نبیوں کی کتابوں میں بائبل کے اندر کہیں مصطفیٰ کی یہ والی اور بشارت نہیں ملی، کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ جملہ اللہ نے کلیم اللہ سے کہلوایا۔ چونکہ تاریخ انبیاء میں لکھا ہے کم از کم 2 دفعہ یا اس سے زیادہ 9 دفعہ، اس سے زیادہ 84 دفعہ یا پھر 90 مرتبہ اللہ نے طور پر، سینا پر، وادی ایمن میں کلام کیا ہے موسیٰ سے۔ کم از کم 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 90 مرتبہ۔ اسی لیے موسیٰ کل بنی اسرائیل کا فخر تھے کہ یہ وہ ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہلوایا موسیٰ زیادہ فخر نہ کر لینا، تمہارا وہ سردار بھیج رہا ہوں، وہ جب بولے گا میری زبان بولے گا۔ زندہ باد علی کے شیعہ آتو چانا بھائی، وہ جب بولے گا یا وہ جب بولے گا میں بولوں، میں اس کے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا۔ اچھا یہ اگلا فقرہ سادات عظام جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ میں نہ بھی پڑھتا تو میرا گزارا تھا، لیکن وہ میرے اندر کا چھوٹا سا محقق دہلیز ابو الفضل العباس کا سجدہ گزار، وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ کوئی خاص چیز میرے پاس آئے اور میں آپ کو دیے بغیر چلا جاؤں۔ یہ جو تورات کی 5ویں کتاب ہے نا، تثنیہ شرع، کتاب استثناء، یہ کسی بندے نے بعد میں نہیں لکھی، یہ کسی عام بشر نے جمع نہیں کی۔ 626 قبل مسیح میں یرمیہ نبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ وہ نسخہ آج بھی رومن کیتھولک چرچ میں محفوظ ہے، 626 قبل مسیح کا۔ ارمیہ یا اسے یرمیہ کہیں یا ارمیہ کہیں، دونوں لفظ آپ کو ملیں گے۔ یرمیہ نبی کا جو لکھا ہوا کتاب استثناء کا نسخہ ہے، کیونکہ یہ انہوں نے لکھی اپنے ہاتھوں سے۔ اور یرمیہ نبی عام نبی نہیں تھے، شاہی خاندان سے تھے، بنی اسرائیل میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اور یہودی سلام کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں عبرانی میں شالوم، عبرانی میں شالوم، عربی میں السلام علیکم۔ اس کا مطلب، شالوم کا مطلب عبرانی میں تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو۔ یہ وہ پہلا نبی ہے جس نے شالوم کو سلام کے لیے نہیں بلکہ مذہب کے لیے استعمال کیا۔ ارمیہ نبی کی کتاب جو اس وقت بائبل کی کتب میں 28ویں نمبر پر ہے اور نبوت کبریٰ کی کتابوں میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ یرمیہ نبی اپنی کتاب کے اندر وہی لکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں
ایک ایسے نبی کی خبر دینے والا ہوں جو سلامتی کی نبوت کرے گا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، کیونکہ سلامتی کی نبوت. اور ساتھ یرمیہ نبی کی کتاب، اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو اسکرین شاٹ تو وہ مجتبیٰ شاہ جی سے رابطہ کر لے. یہاں کہیں گے تو میں یہاں لا کے دکھا دوں گا، لیکن جتنی دیر میں دکھانا ہے میں نے آپ کو تورات و زبور و انجیل سے ایک ایک اور بھی آپ کو مصطفیٰ کی بشارت سناتا جاؤں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک اس عشرے میں ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں پہنچے. یرمیہ نبی کی کتاب کے 28ویں باب میں، 28ویں ہی یہ کتاب ہے بائبل میں، اور اس کے اندر 28واں ہی باب ہے، اور اس کی 6 سے لے کے 15ویں آیات تک مصطفیٰ کی بشارت لکھی ہے کہ پہلے جتنے نبی آئے، کوئی وبا اور بلا کی نبوت کرتا رہا، کوئی جنگ و جدل کی نبوت کرتا رہا، لیکن اب ایک ایسا سلامتی والا پیغمبر آئے گا کہ جب تک کوئی اس سے نہیں لڑے گا وہ کسی سے نہیں لڑے گا، جب تک اس پر کوئی حملہ نہیں کرے گا وہ کسی پر حملہ نہیں کرے گا. لیکن مجتبیٰ شاہ جی اسی بشارت کے اندر جو 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ پڑھتے ہوئے جو خوشی مجھے اندر محسوس ہو رہی ہے وہ آپ اب سے 30 منٹ پہلے محسوس کر چکے ہیں. میں صرف بشارت کا آخری فقرہ پڑھوں گا اور آپ نے ایک دفعہ آدھا گھنٹہ پہلے ان فقروں پر پہنچ جانا ہے جس پر آپ بہت خوش ہوئے تھے. یرمیہ نبی کہتے ہیں وہ شالوم والا نبی، وہ سلامتی والا نبی، وہ سلام والا نبی جب اپنا آخری پیغام دے گا تو اللہ کہے گا یہی میرا دین ہے. یہی زندہ باد. آپ صدا سلامت. جو بندہ پہنچا ہے بھائی ممبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. موضوع تھوڑا سے ٹیکنیکل ہے لیکن ساری باتیں جائیں گی فضائل کی طرف، کیونکہ جب وہ اپنا آخری اعلان کرے گا تو خدا کہے گا یہی میرا دین ہے. ترتیب سے چلتے آئیں تو یرمیہ نبی سے پہلے جو بائبل کی 27ویں کتاب ہے وہ ہے اشعیا نبی کی کتاب، بک آف اشعیا. اس کے 21ویں باب کے اندر 2 سب ہیڈنگز بنی ہوئی. ایک ایدوم کی بابت بارے نبوت، دوسرا عرب کی بابت بارے نبوت. اشعیا نبی کہتے ہیں میں نے خواب میں 2 سوار دیکھے، ایک گدھے یا خچر پر سوار تھا، دوسرا اونٹ پر سوار تھا. جو گدھے یا خچر کا سوار ہے وہ ایدوم میں نبوت کو پھیلائے گا، اور جو اونٹ کا سوار ہے وہ عرب میں نبوت کو پھیلائے گا. کیونکہ جو خچر کی سواری کرتا تھا وہ ابن مریم ہے، اور جو اونٹ کا سوار ہے وہ آمنہ کا لال. آپ جی ہیں بھائی صدا سلامت. جس کے ہاتھ ایسے ہیں وہ بندہ کھولے بھائی تھوڑے تھوڑے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ کہ یہ بار نبوت ہے. ایدوم کی بابت بار نبوت اور عرب کی بابت بار نبوت. ایک دفعہ ذرا پھر سے چلنا تورات کی 5ویں کتاب پر جو یرمیہ نبی نے لکھی. یرمیہ نبی نے جب یہ 5ویں کتاب لکھی تو اس میں کچھ ایسا تھا، اور میں اس پہ بار بار زور آج کی مجلس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں وہ تھا جسے میرے اور آپ کے 8ویں تاجدار توحید و عصمت و ولایت مولا نے، شہنشاہ مشہد نے، اسی تورات کی کتاب سے ایک حوالہ مامون کے دربار میں نبوت محمد کا عیسائیوں کے سامنے پیش کیا. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے، خیرات مانگیے گا. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بالکل آج کا فضائل سمٹنے والا ہے کیونکہ حوالے سارے آپ کو یاد نہیں رہیں گے، ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں محفوظ ہوں تو وہ جا کے لکھتا جائے، پھر پتہ نہیں ایسی چیزیں دوبارہ کب پڑھی جائیں کب نہ پڑھی جائے. یہ جو ہے نا کتاب استثناء، بک آف ڈیوٹرونومی، اس کے اندر ایک باب ہے 33واں باب. اس کی پہلی اور دوسری آیت جو ہے نا وہ میرے مولا رضا شہنشاہ نے حوالے کے طور پر مذاہب عالم کے ملاؤں سے مناظرہ کرتے ہوئے پڑھی. لیکن جہاں جہاں میرے مولا رضا کا مشہور مناظرہ ہے، ہر سیرت رضا مولا کی کتاب میں آپ کو ملے گا،
جو مذاہب عالم کے پادریوں سے، وہ بہار الانوار میں ہے، وہ القطرہ میں ہے، وہ مدینۃ المعاجز میں ہے، اپنی مرضی کی شیعہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو مولا کا وہ مناظرہ مل جائے گا، ہے بڑا طویل، مگر میں نے صرف 2 جملے پڑھنے ہیں تاکہ میں اپنا تورات والا موقف اس کی زبانی سچ ثابت کروا لوں کہ جس کی زبان اللہ کی زبان۔ جب میں نے مولا رضا شہنشاہ کے مناظرے میں یہ جملہ پڑھا تھا نا کہ مولا نے راس الجالوت جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے جب نبوت محمد کا انکار کیا تو مولا نے اسے جواب میں تورات کی اسی 5ویں کتاب سے ایک جملہ پڑھ کے سنایا۔ مولا نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی، خداوند سینا سے آیا، سعیر پہ ظاہر ہوا اور فاران سے جلوگر ہو گئے۔ جب میں نے پڑھا، اب ہماری جہاں ان کا کرم ہو، ہماری تحقیق، ہمارا علم، ہماری خطابت سب سجدے میں ہے، لیکن اپنے مولا رضا شہنشاہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے خیرات مانگی، مولا یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے اس وقت تورات میں یہ جہاں لکھا ہے، مولا اگر وہ مل جائے تو آپ کا کرم ہے، چونکہ دنیا نے تحریف کی رٹ لگانے میں کسر چھوڑی کوئی نہیں، یہودیوں عیسائیوں نے بہت پہلے یہ چیزیں چھپا دی، مولا یہ لکھا کہاں ہے؟ تو آج کی جو آپ کی بائبل سوسائٹی آف پاکستان انارکلی سے جو چھپی ہوئی بائبل ہے، اس کے اندر اسی 5ویں کتاب تورات تثنیہ شرع کے 33ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت یہی ہے جو میرے مولا نے مامون کے دربار میں پڑھی۔ مولا نے عطا فرمایا حوالہ تو میں مولا کے اسم معلی کو تلاوت کر کے وہ شروع کروں۔ خداوند سینا سے آیا، سعیر پہ ظاہر ہوا، فاران سے جلوہ گر ہو گیا۔ کب پڑھی میرے مولا نے یہ آیت؟ مامون نے ایک دن ایک سازش تیار کی، اس نے کہا کل مذاہب عالم کے مولویوں کو، سربراہوں کو، سرغناؤں کو اکٹھا کرو، جاسلیق کو بلاؤ جو نصارہ کا سربراہ ہے، رأس الجالوت کو بلاؤ جو یہودیوں کا بڑا ہے، ہربز اکبر کو بلاؤ جو آتش پرستوں کا سربراہ ہے، اور روساء صائبین کو بلاؤ جو شریعت نوح پر کار بند کئی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کئی ملا۔ فضل بن سہل مامون ملون کے وزیر نے سب کو خط لکھا کہ آؤ خلیفۃ المسلمین تمہیں اسلام کے ایک عالم سے مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے اندر خیال چل رہے تھے اگر تو علی ابن موسیٰ رضا نے جواب دے دیے تو میں کہوں گا دیکھا میں نے کتنا قابل شخص اپنا ولی عہد بنایا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو نعوذ باللہ میں فرزند رسول کو نیچا دکھاؤں گا، انہیں لیٹ ڈاؤن کروں گا۔ تیرے منہ میں خاک۔ ایک دفعہ فضل بن سہل کا خط پڑھ کے سارے آئے، جاسلیق بھی آیا، رأس الجالوت بھی آیا، روساء صائبین بھی آئے، اور ہربز اکبر بھی آیا۔ ان کے پیچھے کئی چھوٹے چھوٹے گماشتے چلتے آ رہے تھے۔ یہ دربار میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے، سامنے تخت پر مامون میرے سردار، میرے مولا کے خادم خاص خواجہ عبدالسلام المعروف ابا صلت الحروی، میرے مولا کے کمبر بھی ہیں، میرے مولا کے سلمان بھی ہیں، میرے مولا کے ابو ذر بھی ہیں، مولا رضا کے خادم ان کی نالین میرے سر کا تاج قرار پائے۔ میرے سردار ابا صلت نے مولا رضا کو پیغام دیا، اے عالم الغیب و شہادہ کے بیٹے، اے ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے، رسم دنیا نبھاتے ہوئے پیغام دے رہا ہوں، ورنہ آپ کو تو پتا ہے کہ مذاہب عالم کے بڑے بڑے سربراہ آپ سے مناظرے کے لیے ملعون کے دربار میں تیار بیٹھے ہیں۔ وہاں رأس الجالوت بھی آیا ہے، ہربز اکبر بھی آیا ہے، جاسلیق بھی آیا ہے۔ میرے مولا کے 2 صحابی ایک طرف سے اٹھے، کہنے لگے مولا آج کیا ہوگا؟ وہ تو بڑے سخت سوال کریں گے۔ امام اپنی مسند سے اٹھے، وہ نالین پہنی جو محمد معراج پر پہن کے گئے تھے۔ مولا رضا نے خدیر والا امامہ سر پہ رکھا اور ابا صلت سے کہا، ابا صلت خراسان میں اعلان کر دو آج علی کے شیعہ مباہلہ ثانی کی فتح کی تیاری کریں، چونکہ آج تم نے پریشان نہیں ہونا۔ آج جب میں تورات
पढ़ूंगा यहूदी परेशान होंगे, इंजील पढ़ूंगा ईसाई घबराए। आप जी सदा सलामत रहे। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, फरजंद रसूल। जुमला सुनना भाई, नारे आपने जितने लगाए मैं शुक्रगुजार हूं। 2 लम्हे फिक्रा सुनिएगा। फरजंद रसूल हुसैन की तरह नफ्स मुतमइन्ना का नफ्स मुतमइन्ना लाल, मालिके किस्मुल गैज़ मूसा काज़िम दरबार की तरफ चले। मामून ने कहा कोई ना उठे अपनी कुर्सियों से, तो रासुल जालूत, जासलीक और हबस अकबर कहते हैं हमारा भी ये इरादा है, अगर हम एहतराम में खड़े हो गए तो आधा मनाजरा पहले ही हार जाएंगे। क्या जलाल था अल्लाह के चेहरे पर, जिसे उर्दू नहीं पसंद वो वजहुल्लाह कह ले। जो ही मेरे मौला रजा तमकतने इलाहिया को चेहरे की जीनत बनाकर मलून के दरबार में पहला कदम रखने लगे, सबसे पहले मामून उठा, फिर रासुल जालूत उठा, फिर जासलीक उठा, हाथ रख के कहते हैं सलाम फरजंद रसूल। आप जी जिनकी आंखों में फजाइल में आंसू हैं वो बंदे सदा जिंदाबाद रहे। मेरे मौला का बड़ा मारूफ मनाजरा है, मगर सिर्फ इसका एक फिक्र पढ़ने लगा हूं ताकि मैं तौरात वाली आयत की तस्दीक करवा लूं अपने मौला से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला आए सदर नशीने बज़्मे इस्मत का वारिस, सामने तख्त पर फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई जो कोई कुर्सी पे बैठे। मौला ने फरमाया तुम्हारा क्या सवाल है। जासलीक आगे बढ़ा, ईसाइयों का सरबरा। रासुल जालूत यहूदियों के बड़े ने उसका हाथ पकड़ के भेजेगा, तुम नए हो, हम पुराने पापी हैं, हम मुश्किल सवाल करेंगे। बाकी सारे रासुल जालूत के पीछे पीछे कि अगर ये कामयाब हो गया तो हम कोशिश करेंगे, वरना यहीं पे पिता पानी। चूंकि जलाल इतना है सखी के चेहरे पर। पूछो रासुल जालूत तुम्हारा क्या सवाल है। इसने पहला सवाल चुपता हुआ किया, आप नबुव्वत मोहम्मद को कैसे साबित करेंगे। कहा जैसे तुम चाहो। कहा हम आपकी बात कैसे मानेंगे। आप ऐसी किताब से नबुव्वत मोहम्मद की दलील लाएंगे। उन्वान ज़हन में रहे, जिक्र मुस्तफ़ा मज़ाहिब आलम की रोशनी में। आप ऐसी किताब से दलील लाएंगे जिसे हम नहीं मानते। कहा अगर मैं जासलीक को दलील दूं इंजील से, तुम्हें दलील दूं रासुल जालूत तौरात से, तो कैसा रहेगा। कहा बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा। तो कहा आप नबुव्वत मोहम्मद को तौरात से कैसे साबित करेंगे। उस वक्त मेरे मौला ने बस इतना ही कहा, याद करो जब मूसा दुनिया में आखिरी सांसें ले रहे थे तो कहने लगे बनी इसराइल मैं तुम्हें एक खबर से बरकत दूं, खुदावंद सीना से आया, सईर पर जाहिर हुआ, कोहे फारान से जलवागर हुआ। कहने लगे इसका क्या मतलब है। का रासुल जालूत तुम बताओ। का अल्लाह तजल्ली दिखाने वादी सीना में आया, कोहे सईर यानी कोहे जैतून ईसा से कलाम करने, अपना जाहिर इजहार करने सईर पर आया। ये कह के रासुल जालूत चुप हुआ। तो कहा चलो ठीक है, मूसा से मिलने वो सीना पे आ गया, ईसा से मिलने वो सईर पे आया। ये बता ये कोहे जैतून यरूशलेम, मिस्र और बनी इसराइल के इलाकों में है या मक्का में है। या जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठाना जिसे इज्जत मोहम्मद का पता है। चूंकि फारान की चोटियां न यरूशलेम में है, न मिस्र की साहली पट्टी पर है, न फलस्तीन में। फारान की चोटियां हैं मक्का पे, जहां मोहम्मद अली को कंधों पे उठा के कहते थे कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, काफिरों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम रजा ने फरमाया खामोश क्यों हो। जो वहां उससे मिलने आया
وہاں عیسیٰ سے ملنے آیا تو اب فاران پر کیسے جلوگر ہوا. راس الجالوت خاموش، جاسلیق خاموش، حربز اکبر خاموش. کہاں یہ آپ کے نانا محمد کی نبوت کی دلیل ہے. امام نے اپنا وہ کمر بند سنبھالا جو امام حسن مجتبیٰ کی امانت تھی، اور دربار سے نکلتے ہوئے میرے امام رضا مڑے اور مڑ کے کہا لیکن یاد رکھنا کبھی موسیٰ اور عیسیٰ کے مطابق میرے نانا کو برابر میں لا کے کھڑا نہ کرنا. خدا تجلی دکھانے سینہ میں آیا، عیسیٰ پر ظاہر ہونے سعیر میں آیا، اور جب اس کا دل چاہا نا میں مخلوق کو نظر آ جاؤں، وہ میرے نانا محمد کی صورت میں نظر آ گئے. آپ جی آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد. جب اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں تو وہ ہمارے نانا کے ذریعے ظاہر. سلام قولا من رب الرحیم میں جو جنتیوں پر سلام ہو. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں وہ رب کا سلام بھی ہمارے نانا ہی پڑھیں تو رب کہے گا یہ میرا سلام. وہ جو سلامتی والا نبی، اس کی بیٹیاں امن چھوڑ کر جنگلوں میں آ گئیں، اس کی نواسیاں 2 محرم کربلا کے بن کی سرحد پر کھڑے ہو کر رو رو کے کہہ رہی تھی بھیا حسین جب سے ہم اس دھرتی پہ آئے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا. حسین شریکت الحسین کا جی گھبراتا ہے، اور جب سے میں اس دھرتی پہ آئی ہوں مجھے اکبر کا گھوڑا دکھائی نہیں دے رہا. میرے مولا حسین کربلا کی سرحد پر محمل کے برابر اپنا مرتجز لے کر آئے، اور دوسری طرف سے کہا اکبر پھپھی کے محمل کا پردہ بناؤ. دونوں باپ بیٹا کے گھوڑوں کے درمیان بی بی عالیہ کا وہ ناکا کہ جس پر نوری تطہیر کا محمل. رو کے کہتے ہیں شریکت الحسین صرف میری ذات میں شریک نہیں، میری صفات میں شریک نہیں، تو اس مشن ولایت میں شریک ہے جسے بچانے ہم کربلا آئے. بہن کیوں نہ اس کربلا کی سرحد پہ 2 محرم کھڑے ہو کر دونوں بہن بھائی امت کو یہ بتا دیں کہ ہمارا خرچ کیا ہونے والا ہے. رو کے فرماتی ہیں بھیا پہلے آپ بتائیں، میرے امام ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں. آقا حسین علی اکبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں بابا کی ولایت پہ اسے قربان کرنے آیا. بی بی نے ایک دفعہ سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا اور ایک لمحہ رکے بغیر کا پھر میرا بھی وعدہ رہا میں اس اکبر پر اپنے اون و محمد قربان کروں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو جس نے ہائے کی ہے اگلا فکرہ اس کا حصہ ہے. مجھے جلدی ہے لیکن اتنی نہیں کہ مصائب ادھورا رہ جائے. ایک دفعہ علی اکبر کے لیے کہا میں اس پر اپنے اون و محمد قربان کر دوں گی. اس سے پہلے کہ حسین اگلا جملہ بولتے بی بی فرماتی ہیں بھیا حسین تو اکبر کا جنازہ خیموں میں لے آئے گا مگر میں اون و محمد کے لاشیں خیموں میں نہیں آنے دوں گی. عزادارو حسین فرماتے ہیں بہن میں بابا کی ولایت پر اپنے 32 سال کے ابو الفضل العباس کی دونوں باہیں قربان کروں گا. مصطفی شاہ جی مجھے ان آنسوؤں کی قسم، علی عمران شاہ جی، ثقلین شاہ جی، جتنے سید بیٹھے ہیں مولا ہر سادات و امتی کی بیٹی کا پردہ سلامت رکھے. یہاں پردے دار محمل سے چادر تطہیر کے سائے میں دونوں ہاتھ باہر نکال کے کہتی ہے مجھے غازی کے بازوؤں کی قسم میں بھی بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندوا کر تیری اسی مقتل سے شام
یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ عزادارو شبیر فرماتے ہیں میں اتنی قربانیاں دوں گا آپ اتنی قربانیاں دیں گی. یہ کہہ کے میرے مولا بنی اسد کے قبیلے کی طرف جانے لگے. ایک دفعہ محمل سے آواز آئی, ماں کے لہجے میں بہن نے پوچھا شبیر کیا اکبر کا سینہ غازی کے بازو اور میری ردا بابا کی ولایت بچانے کے لیے کافی ہے؟ شبیر نے مرتجز کی باگیں موڑی, بی بی کے محمل کے قریب آ کے کہتے ہیں بہن اس امت کا ایسے دل نہیں بھرے گا, ایک دفعہ ہم مارے جائیں گے پھر مجھے اور میرے 71 ساتھیوں کی لاشوں پر یہ گھوڑے دوڑائیں گے, یہ میرا ولایت علی کو نذرانہ ہوگا. بہن اس کا بدل کیا دو گی؟ رو کے کہتی ہے بھیا جب میں 11 محرم رسیاں باندھ کے نکلوں گی شام کے سفر تک آل محمد کے 40 بچے اونٹوں سے گریں گے, پامال ہوں گے, اگر مڑ کے بھی دیکھوں مجھے علی کی بیٹی نہ. یا سیدہ یا سیدہ یا حسین, ہائے کربلا, ہائے 2 محرم بہن اور بھائی اس غربت کے عالم میں. عزاداروں آ گئے قبیلہ بنی اسد کے لوگ. مظلوم کے رہوار نے سرحد کربلا میں ابھی پاؤں رکھا تھا. بنی اسد کا ایک بوڑھا آیا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. کہنے لگا کون ہے؟ میری بینائی نہیں. کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب نواسہ محمد مصطفیٰ. کہا آقا و مولا آپ اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی نبی سلامت نہیں گزرا. کہا میں اکیلا نہیں آیا, میری بہنیں میرے ساتھ ہیں. یہ بتاؤ اس جنگل کو تم کیا کہتے ہو جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں؟ میں بزرگوں سے 2 لمحے معافی مانگتا ہوں چونکہ ان کی تربیت کے لیے یہ مصائب پڑھنا ضروری ہے جو آپ کبھی اپنے بچپن میں سنتے تھے اور انہوں نے پیدائش سے اب تک نہیں سنا. کہا مولا اس جگہ کا نام غازریہ ہے. حسین فرماتے ہیں اور؟ کا ارض ماریہ ہے. کا اور؟ کا دشت نینوا ہے. شبیر فرماتے ہیں نارلا وہ نام بتا جسے لینے سے تو گھبرا رہا ہے. ہاتھوں سے عصا چھوٹا, امامہ اتار کے کہتا ہے کالا لہو کربلا, اس جنگل کا نام کربلا ہے, یہاں نبی بھی پیاسے گزر گئے. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ, یہ جو چھوٹے بچے رو رہے ہیں مولا ماں باپ کو نصیب کریں بھائی. ایک دفعہ ذرا سارے ماتمی پھر سے سر اٹھانا. عزادارو شبیر فرماتے ہیں یہ کربلا ہے, اسے میں بساؤں گا, اسے میں خریدنا چاہتا ہوں. کہ مولا آپ کربلا کیوں خریدیں گے؟ مولا کیا یہاں اکبر کو سہرے باندھیں گے؟ مولا یہاں بیٹوں کی شادیاں ہوں گی؟ مولا یہاں سے بیٹیوں کی رخصتیاں ہوں گی؟ حسین فرماتے ہیں ہر باپ اسی لیے جگہ خریدتا ہے کہ وہ بیٹوں کے عالی شان مکان بنائے. واحد غریب ہے کائنات کا حسین جو بیٹوں کا قبرستان بنانے کے لیے وہ جگہ خرید رہا ہے جو پہلے ہی حسین کی ہے. ہاں عزادارو, جہاں آج میرے مولا حسین کا حرم ہے یہ جگہ حضرت ابراہیم کا مقام تھی جن کا ذکر آپ نے فضائل میں سنا اور میں نے مقتل میں پڑھا ہے. جس جگہ میرے مولا کی زری ہے, جہاں قدموں کی طرف شہزادہ علی اکبر دفن ہے, یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم نے خواب میں اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا. عزادارو ایک دفعہ ذرا سر اٹھانا. بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں مولا یہ پوری زمین آپ کی ہے, ابو تراب کے بیٹے ہیں. مولا یہ فرات آپ کی ماں کا حق المہر ہے اور دریا کے کنارے کی زمین اسی کی ہوتی ہے جس کا دریا ہو. مولا یہ سارا خطہ ارض آپ کا ہے, آپ سرور کونین ہیں, آپ مادر حسنین کے پاکیزہ فرزند ہیں, آپ سیدہ کونین کے لخت جگر ہیں.
मौला हमारा घर बार हाजिर, मौला हमारी बहनें बेटियां तेरी बहनों बेटियों की कनीज़ें बन के रहें, मौला हम गुलाम बन के रहें। का नहीं, सारा हक मेरा है, मगर क़यामत तक हुसैन अर्ज़ो समावात का मालिक होकर भी इस जगह को खरीद कर बताएगा कि इन्होंने मुझे मेरे घर में आके मारा है। शब्बीर ने 60,000 दिनार दिए, 30 जनाबे आलिया से लिए, 30 खुद दिए। का दोनों बहन भाइयों की जमा पूंजी इकट्ठी हुई, करबला का वसीका तैयार हुआ, बहन के सामने रख के कहते हैं अली की बेटी किसके नाम का वसीका तैयार करवा के दस्तखत करवाऊं, बता ओनो मोहम्मद के नाम लिखूं। सर पे हाथ रख के कहती है भला सदकों के नाम पर भी कोई जागीरें लिखता है, इसे अकबर के नाम पर लिख। अल्लामान अल्लामान अल्लामान। जो पीछे तक खड़े, मेरी माओ बहनों बेटियों, तुम्हारे हिस्से का जुमला आ गया है। मैं जुमला वो पढ़ने लगा हूं जो सैयदजादियां आने वाली नस्लों को अपनी लोरियों में ये मसाइब सुनाना। अकबर की जागीर वसीके में लिखी गई, मगर वो अहले बैत के पास रहा, मगर पूरी दुनिया में फिर भी मशहूर हो गया। करबला अकबर की जागीर है, अकबर की जागीर है। किसने मशहूर की जागीर अली अकबर? मुझे एक एक सैयद की सयादत की कसम, एक 4 साल की मासूमा है जिसे शिमर ने करबला से लेकर शाम तक मारा। वो कहती थी अकबर तेरी जागीर में मेरे कान जख्मी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जो बाजू खड़ा करके रो रहा है, कभी कोई गम में न देखो सिवाय गम हुसैन के। ये कमर शजी मेरे छठे इमाम की सुन्नत है। जो बंदा हाथ उठा के कहता ना हाय गरीब, मेरा मौला सादिक फरमाते हैं अल्लाह उसकी इबादत 2 गुना शुमार करता है। अज़ादारो अकबर की जागीर लिखी गई। बनी असद के पास मेरे मौला आए, बनी असद वालों ये रकम भी तुम्हारी, ये हुसैन के दस्तखत हो गए, ये जागीर मेरे अली अकबर की है, ये मेरी मोहम्मद शक्ल वाले बेटे की सरजमीन है, ये मैंने तुम्हें हिबा की। और हिबा की 3 शर्तें हैं। कहने लगे मौला हुक्म करें, पहले ही हम बड़े शर्मिंदा हैं, कितने एहसान करेगा गरीब हम पर। कहा भले मैं सफर में हूं मगर मैं अब भी हुसैन हूं। शर्तें मेरी 3 अपने लिए नहीं तुम्हारी बका के लिए हैं। का मौला कौन सी शर्तें हैं? का जब हम कत्ल किए जाएं हमें इसी जगह पर दफनाना। दूसरी शर्त ये, कयामत तक जब भी हमारे ज़वार करबला आए। अली इमरान शाह जी मौला बार बार ज़वारी नसीब फरमाए हर रज़ादार जिसके दिल में हसरत है। कहा बनी असद वालों जो जो मेरा ज़वार आए उसे 3 दिन अपना मेहमान रखना। देखना मैं भूखा प्यासा जाऊंगा, मगर मेरा कोई ज़वार मेरे अकबर की जागीर से न भूखा जाए न प्यासा। मुश्तबा शाह जी तीसरी शर्त नहीं, बनी असद के जवान गश खा के जमीन पे गिर पड़े। शब्बीर ने अजीब जुमला कहा, देखो इस 9 मुरब्बा मील में खेती बाड़ी ना करना, यहाँ हल ना चलाना। का क्यों? का हमारी कब्रें होंगी। का मौला कब्रें तो थोड़ी सी जगह पर होंगी, बाकी जगह हल क्यों ना चलाएं। का तुम्हें क्या पता मेरा कासिम कहाँ कहाँ होगा। कोई टुकड़ा वहां, कोई टुकड़ा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। लो अभी तक मैं जिसकी तरफ नहीं देख सका मगर जो महवे मातम है, एक दफा मेरी माए बहनें बेटियां वो फिक्र सुने जो आने वाली नस्लों को याद करवाना। अज़ादारों करबला में जंगल आबाद हुआ। अली की बेटियों ने अपने सामने 9 भाइयों को ज़िबा होते देखा, सर नेज़ों पे चढ़ते हुए देखे। 11 मुहर्रम भाई के जनाजों से ऐसे गुजरी जैसे लगती ही कुछ नहीं। 13 मुहर्रम कूफा के मैदाने कनासा में धूप में अली की बेटी नंगे सर खड़ी थी कि सज्जाद को देख के कहती है मेरे भाई को किसी ने दफनाया कि नहीं।
میرے بھائی کو کسی ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا، میرے بھائی کو کسی نے دفنایا کہ نہیں؟ سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں علم امامت سے جاؤں، آپ اجازت دیں۔ سجاد جلدی جاؤ، 13 محرم کا سورج غروب ہونے سے پہلے، 14 کی شب لگنے سے پہلے میرے بھائیوں کے جنازے دفنا کراؤ۔ سجاد مولا فرماتے ہیں میں علم امامت سے رہوار کی زین کے پاس بیٹھ کر کربلا کی سرحد کے باہر آیا، میں نے سامنے دیکھا بنی اسد والے میرے بابا سے وعدہ نبھانے کے لیے کندھوں پہ بیلچے، ہاتھوں میں مٹی کی ٹوکریاں اٹھا کر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ سجاد فرماتے ہیں میں نے زنجیروں والے ہاتھ اٹھا کے پوچھا دفناتے نہیں میرے حسین بابا کو؟ کہا ہمیں پتہ ہی نہیں حسین کا ٹکڑا کون سا ہے، غازی کا ٹکڑا کون سا ہے، اکبر کا جنازہ کون سا ہے؟ سجاد فرماتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، لاشوں کا وارث سجاد آ گیا ہے۔ میرے مولا نے کربلا کی سرحد پہ کہا بابا حسین، 9 ٹکڑوں سے آواز آئی میں یہاں ہوں۔ چچا غازی، 16 ٹکڑوں سے آواز آئی جو کہنا قاسم پوری کربلا میں یہاں۔ مدوجہ زیارت السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا امام العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا ناظم القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ